अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामीन, माह मुबारक रमज़ान अपने इख्तिताम पर है और आज शब बिस्तो सिव्वम माह रमज़ान यानी 23वीं शब में हम दाखिल हो चुके हैं। आज की रात जो शब क़द्र के नाम से मौसूम है और ये वो रात है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी आज की रात की गई एक इबादत को परवरदिगार कई हज़ार गुना ज़्यादा बदल कर हमें सवाब देता है। लिहाजा इस माह मुबारक के इख्तिताम से पहले हमें इन तमाम मौक़े को गनीमत जानना चाहिए और अपने वक्त को परवरदिगार की इताअत में सर्फ़ और ख़र्च करना चाहिए। आज ही की वो रात है कि जब परवरदिगार की तरफ से पूरे बरस में मिलने वाले रिज़्क़, इज़्ज़त और माल व दौलत का हिसाब व किताब होता है कि किसकी तक़दीर में क्या लिख दिया जाए और क्या यकीनी बना दिया जाए। लिहाजा आज की रात हमें जाग कर और बिलख़ुसूस इबादत में सर्फ़ करनी चाहिए कि जिसमें 6 दिन की नमाज़ों का पढ़ा जाना बहुत मरसूम है। हालांकि ये बदल है उन 100 रकती नमाज़ों का कि जो नमाज़ें मुस्तहब हैं कि आज की रात पढ़ी जाएँ। यानी पहली फ़ुर्सत में हमें 2-2 रकत करके 50 नमाज़ें ही पढ़ना चाहिए जो मुस्तहब हैं और सुन्नत के नियत से पढ़ी जाएंगी। महाराजा कराम ने ये इजाज़त दी है कि अगर किसी के ज़िम्मे उसकी क़ज़ा नमाज़ें हों तो वो 6 दिन की नमाज़ पढ़ सकता है। इसके अलावा वो आमाल जो कुरान करीम से मुताल्लिक़ हैं उनको भी बजा लाना चाहिए कि जिसमें एक अमल कुरान को सामने खोल कर किया जाता है और दूसरा अमल कुरान करीम को सर पर रख कर अंजाम दिया जाता है कि जिसमें परवरदिगार को वास्ता दिया जाता है 4 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कि वो हमें तमाम दुनियावी और उखरवी नुकसानात से बचाए रखे। लिहाजा हमें आज की रात वो तमाम चीज़ें अंजाम देनी चाहिए। 1000 मरतबा सूरह क़द्र की भी तिलावत वारिद हुई है कि अगर कोई आज की रात 1000 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लनाह की तिलावत करे तो फिर परवरदिगार की तरफ से वो मिलता है कि जिसका फ़ैसला ख़ुद परवरदिगार करने वाला है। माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करता चला आया हूँ जो मुताल्लिक़ हैं हमारे नफ्स से। नफ्स हमारी वो हकीकत है कि जिसके ऊपर हमारा वजूद मुनहसर है कि अगर इस नफ्स को मौत का जायका चखा दिया जाए तो जिस्म और रूह में इफ्तिराक़ पड़ जाता है और इनमें फ़ासला आ जाता है। ये नफ्स ही है जो हमको ज़िंदा बनाए रखे है और अल्लाह की इताअत या उसकी मासियत की तरफ उभारता है। ये हमारा कमाल ज़वाल होता है कि हम अल्लाह के बंदे बनकर मारिफत को अपने जहन में महफूज रखते हुए जन्नत के आला मकामात तक पहुँच जाएँ या फिर इब्लीस के कारिंदे बनकर जहन्नम के गढ़ों में चले जाएँ। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में इस नफ्स के मुताल्लिक़ हमको मुसलसल गौर और फ़िक्र करना चाहिए और बिलख़ुसूस इन बची हुई रातों में कि जिसके लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये फ़रमाते हैं कि पैगम्बर इस्लाम माह रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में बिस्तर को लपेट कर रख दिया करते थे। गोया इन रातों में वो आराम नहीं करते और पूरी रात इबादत किया करते थे। हालांकि मासूमीन और पैगम्बर इस्लाम की हर रात शब क़द्र होती है और इबादत में सर्फ़ व बसर करते हैं, लेकिन शब क़द्र में ये ख़ास एहतमाम होता था कि एक पल के लिए भी वो नींद की आगोश में नहीं जाते थे। लिहाजा आज की रात कुरान करीम की तिलावत, नमाज़ों का पढ़ा जाना और इसके अलावा वो दुआएं कि जो अइम्मा मासूमीन से सादिर हुई हैं, बिलख़ुसूस हमें आज की रात गुस्ल तौबा भी करना चाहिए, नमाज तौबा भी पढ़नी चाहिए और दुआए तौबा की भी क़िरात करनी चाहिए। और जब दुआए तौबा को पढ़ें तो उसका तर्जुमा भी देखें और परवरदिगार के सामने अपने तमाम गुनाहों का इकरार करें, इसलिए कि हम में से शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसने ज़िंदगी में कोई गुनाह न किया हो। हाँ, जब कोई एक बंदा मोमिन अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है तो परवरदिगार को गुनाहगार की ये अदा उस आबिद की इबादत से भी ज़्यादा पसंद आती है कि जिसको अपनी इबादत पर फ़ख्र हो। मासूमीन फरमाते हैं और उलमा ये ताकीद करते हैं कि बाज़ वक्त गुनाहगार का सवाब आबिद की इबादत से ज़्यादा हो जाता है। और जब पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है कि गुनाह का भी सवाब मिल जाए, तो जवाब दिया गया कि अगर इबादतों के ऊपर फ़ख्र और मुबाहात
اور اپنے آپ میں خوشنودی حاصل ہونے لگے کہ میرے جیسا عمل کون کر سکتا ہے اور میں تو اتنا بہترین عمل کرتا ہوں، تو اب یہ ثواب کا کام عذاب بن جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف کوئی گناہ کہ جو ہم نے ماضی میں انجام دیا ہو مگر اس پر پچھتا کر بارگاہ خداوندی میں آ کر اس گناہ کی وجہ سے معافی طلب کریں تو پروردگار اس برائی کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ہمارے نام عمل میں اگر کوئی بھی نیکی نہ ہو تو جو برائیاں تھیں انہی کو پروردگار نیکیوں سے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی رات جو سب سے اہم عمل ہے وہ یہی توبہ ہے کہ ہم اپنے ایک ایک گناہ کو پروردگار کے سامنے پیش کریں کہ جو ہم نے اپنے نفس کی بغاوت کی بنیاد پر انجام دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اور پیغمبر اسلام کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے، وگرنہ آج بھی مسیحیوں اور عیسائیوں کے یہاں جب کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اپنے گناہوں کی تو پھر وہ آتا ہے اس پادری کے پاس اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا اور میں نے یہ گناہ کیا۔ دین اور اسلام میں کہ جہاں مسلمان کی عزت اور عظمت کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ مومن کا دل خانہ کعبہ سا ہوتا ہے، تو پروردگار نے بھی اس مومن کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو خود اس نے فرض کیا تھا اس قانون کو ہٹا دیا کہ اپنے ہی جیسے کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کو بیان کرے اور اقرار کرے، بلکہ اس نے موقع دیا کہ وہ بندہ صرف پروردگار سے رات کے سناٹے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ لہٰذا آج کی رات جب ہم اپنی تمام عبادتوں سے وقت کو نکال سکیں تو اکیلے بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ کہ جہاں ہمیں کوئی ستانے والا نہ ہو، جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تھوڑی سی دیر آنکھوں کو بند کر کے اپنے ان تمام گناہوں کو مرور کریں کہ جو ہم نے ماضی میں انجام دیے ہیں، اور ہر گناہ کے اوپر آنسو بہاتے ہوئے پروردگار سے کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک بنا سکتے ہیں۔ اور روایات میں آیا کہ پروردگار کو وہ جوان سب سے زیادہ پسند آتا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں مصلی پر بیٹھ کر اس سے توبہ کرتا ہو۔ لہٰذا آج کی رات ہم تمام اعمال میں توبہ کو ایک خاص جگہ دیں۔ حالانکہ توبہ کے بھی اپنے مراتب ہیں، یعنی صرف اگر کوئی بندہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ کہے یا اپنے گناہوں پر صرف شرمندہ ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ توبہ البتہ آغاز یہیں سے ہے، لیکن پھر علماء یہ فرماتے ہیں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث کے آئینے میں کہ یہ توبہ تبھی قبول ہوگی کہ جب ماضی میں کیے گئے گناہوں کا تاوان بھی بھرا جائے۔ یعنی اگر اب تک نمازیں نہیں پڑھی تو صرف توبہ سے نماز معاف ہونے والی نہیں ہے، توبہ اس بات پر ہے کہ میں نے کیوں نہ پڑھی، لیکن اب جب متوجہ ہو گئے تو ان نمازوں کی قضا بجا لائی جائے۔ اگر اب تک روزے نہیں رکھے تھے اور آج متوجہ ہو گئے اور توبہ کے دروازے پر آ گئے تو اس بات کی معافی طلب کریں کہ معبود ہم نے تیرے کہنے کے باوجود بھی اب تک روزے نہیں رکھے تھے۔ توبہ اس بات کی ہوگی اور پھر ان ماہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بجا لائی جائے۔ اسی طرح سے اگر حقوق عباد ہماری گردن پر ہیں اور آج ہم متوجہ ہو گئے کہ ہمیں وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو انجام دیا، تو پھر توبہ کریں، اور پھر یہ توبہ کافی نہ ہوگی بلکہ اس کا تاوان بھی بھریں۔ یعنی اگر کسی کا حق گردن پر ہے تو اس کو لوٹائیں، کسی کے پیسے تھے، کسی کا قرض تھا، کسی کا حق تھا جو اب تک ادا نہیں کیا، اس کی خدمت میں وہ حق پہنچائیں تاکہ ہماری توبہ کو پروردگار قبول کر لے۔ اور یہیں پر وہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ذی حق اس دنیا سے چلا گیا ہو تو پھر اس سے کیسے معافی کی جائے اور تاوان کیسے بھرا جائے، تو اس کے لیے علماء نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی معاملات میں سے حق باقی تھا، یعنی کوئی مال یا کوئی حصہ یا کوئی حق اس کو ادا کرنا تھا تو اس کے ورثاء کو حق ادا کیا جائے، اور اگر اس کے حق میں کوئی غیبت یا تہمت یا الزام لگایا تھا تو اب اس کی طرف سے استغفار کریں اور اللہ سے اس کے لیے توبہ طلب کریں کہ آپ کی توبہ کی وجہ سے اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو پھر وہ آپ کے کیے گئے گناہ کو اپنے حق میں بھی معاف کر دے گا۔ یہ سارے راستے ہیں کہ جس پہ ہمیں چلنا چاہیے، وگرنہ اگر ہم صرف نمازوں کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں
اور پورے دن بھی نمازیں پڑھیں، پوری زندگی روزہ رکھیں، لیکن حقوق عباد کی پابندی نہ کریں یا مقاصد نماز و روزہ کو اپنی زندگی میں نہ اتار سکیں، تو یہ نمازیں ورزش کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں لے سکتیں، اور یہ روزے فاقے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں میں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہر عمل کے مقصد تک پہنچ جائیں۔ نماز کا مقصد ہے برائی سے روکنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو تمہیں فحشاء، غلط باتوں سے اور غلط کاموں سے، برائیوں سے اور گناہوں سے روک دیتی ہے۔ لہٰذا اب اگر ہماری نمازیں ہماری برائیوں کو ختم کر رہی ہیں، کم کر رہی ہیں، تو پھر یہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر نمازیں بھی ہوں اور خرابیوں اور برائیوں میں بھی اضافہ ہو تو پھر یہ نمازیں نہیں ہیں۔ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تقوی تک پہنچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض تھا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری تک پہنچ جاؤ۔ تو اب روزے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا، ہم کتنے پرہیزگار ہوئے، اور یہ فیصلہ ماہ رمضان میں نہیں ہوگا بلکہ روز عید ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان میں تو شیطان پابند ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، لہٰذا ہم بہت سے گناہوں کو انجام نہیں دیتے۔ اصلی امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ماہ مبارک تمام ہو جائے اور روز عید پھر ہم اپنے وجود کو دیکھیں کہ یہ وجود ماہ رمضان میں کچھ تبدیل بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر وہ تقوی باقی ہے کہ جو روزے کے عوض ہم کو ملا تھا تو پھر یہ روزے قبول ہو چکے ہیں، اور اگر یہ تقوی باقی نہیں ہے بلکہ گناہوں میں اضافہ ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزوں کو فاقے کی صورت میں ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے وجود پر یہ بھی نگاہ ڈالنا چاہیے کہ ہر تقریر کے بعد، ہر واعظ کے بعد، ہر نصیحت کے بعد، ہر مجلس کے بعد یا ہر تقریر اور ہر جمعے کے خطبے کے بعد ہمارے وجود کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر ہر وصیت اور ہر نصیحت اور ہر مجلس اور تقریر یا ہر خطبہ جمعہ کے بعد ذرہ برابر بھی ہمارے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں میں شرکت بھی کرتے رہیں اور ہمارے وجود پر کوئی فرق نہ پڑے تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی عبادت انجام دے رہے ہیں اور کون سی اطاعت ہماری قبول ہو رہی ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بچی ہوئی راتیں ہیں، ان کو غنیمت جانیں کہ اب پھر ایک برس کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے، کہ اب کچھ اور راتیں باقی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر دیں، اور ان میں آج کی رات کہ جس کو اللہ نے برکت اور رحمت عطا کی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہم کو اللہ نے یہ موقع دیا تھا، حیات دی تھی، صحت دی تھی، اور ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے اپنے اعمال کو انجام دے سکتے ہیں، تو یقیناً انجام دیں کہ اگلے برس نہ جانے پھر زندگی نے وفا کی یا نہ کی، یا اگلے برس ہمیں یہ فراغت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، یا پھر اگلے برس ہمارے جسم نے اجازت دی یا نہ دی، کیونکہ قیامت میں ہمیں سب سے زیادہ افسوس اسی بات کا ہوگا کہ جب بدن کے اندر طاقت تھی تو اللہ کی اطاعت کو انجام کیوں نہ دیا، جب فراغت تھی تو پھر ہم نے اللہ کی اطاعت میں اپنے وقت کو صرف کیوں نہ کیا۔ کیونکہ قیامت کے دن کہ جہاں روز حسرت کے نام سے اس قیامت کو یاد کیا جاتا ہے، ہر انسان وہاں حسرت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ اس بات پر حسرت کریں گے اے کاش ہم نے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا ہوتا تاکہ جہنم میں نہ جاتے۔ وہیں دوسری طرف جنت میں جانے والے بھی حسرت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ اس بات کی حسرت کریں گے اے کاش ہم نے اور زیادہ بہتر اعمال انجام دیے ہوتے تاکہ جنت کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کر لیتے۔ لہٰذا اس یوم حسرت میں ہمیں اس بات کی حسرت نہ ہو، اس لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے۔ خاص کر جب ہم بیمار ہونے لگتے ہیں تب ہمیں اپنی صحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر پیری اور ضعیفی آنے لگتی ہے تب ہمیں جوانی کے دن یاد آتے ہیں۔ لہٰذا جو جوان ہیں وہ موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں، کہ اسی لیے پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے اور اس نے کہا کہ اس نے خلق کیا ہے موت کو، حیات کو، لِیَبْلُوَکُمْ ایُّکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر یہ عمل بہتر طریقے سے انجام دے دیا تو گویا ہم نے خلقت کا مقصد پورا کر دیا،
اور اگر ہم نے اس مقصد کو پورا نہ کیا، احسن عمل پیش کر کے نہ دکھایا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور اپنی موت کو بھی ضائع کر دیا۔ اور اگر یہ زندگی اور موت ضائع ہو جائے تو آخری وقت ملائکہ چہرے پر تماچے مارتے ہوئے ہماری روح کو قفس انصری سے نکالتے ہیں۔ اور اگر ہم نے موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری تو پھر ملائکہ سلام کرتے ہوئے بالین پر حاضر ہوتے ہیں اور جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے اللہ اس شب قدر کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق دے جیسا بندہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔